तकवा की कई अकसाम है। सौम अपने आप को रोकना है, सहरी के वक्त और सहरी से पहले का वक्त अल्लाह ताला की तरफ रुजू करने का है कोई रिस्क मांगने वाला मैं उसे रिस्क अता कर दूं। एक है ज़कात का अदा करना, एक है सदकात का अता करना। तो ये एक मौका है, एक SOPs पर अमल करते हैं जो अपना मुसल्ला लेके जाएं। नौजवान मास्क का इस्तेमाल करें। कई लोग जो हैं जिन्हें फल खाना नसीब नहीं होता, लेकिन माह रमज़ान की बरकत से अल्लाह ताला इफ्तार के वक्त उनके घर में फल उनको नसीब होता है। एहतियाती तदाबीर इख्तियार करना ऐन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात के मुताबिक है। माह रमज़ान के हवाले से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तकून। कि ईमान वालो, तुम पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए हैं जैसे तुमसे पहली उम्मतों पर फ़र्ज़ किए गए थे, ताकि तुम मुत्तकी और परहेज़गार बन जाओ। माह रमज़ान में बुनियादी मकसद तक़वा व तहारत का हुसूल है, और उसके हुसूल के लिए इंसान के मामूलात क्या होने चाहिए। मामूलात के हवाले से हमारे सामने मिसाल है नबी पाक हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, जिन्होंने हमें माह रमज़ान गुजारने का तरीका सिखाया है। कुरान पाक में हमें मालूम होता है कि माह रमज़ान में कुरान पाक का नुज़ूल हुआ। तो मैं समझता हूँ कि मामूलात में एक तो कुरान पाक के साथ हमें अपने ताल्लुक़ को कायम करने की ज़रूरत है, उसकी तिलावत और उसके मानी और मफ़ाहीम को समझने के लिए हमें अपना वक्त गुजारना है। पहली बात तो यह है कि तक़वा का हुसूल, और तक़वा की कई अकसाम है। सौम अपने आप को रोकना है, हर उस काम से रोकना है जो शरीयत इस्लामिया के ख़िलाफ़ है, उस काम से अपने आप को रोकना है। अल्लाह और उसके रसूल के अहकामात को बजा लाना है, और जिन चीज़ों से अल्लाह और उसके रसूल ने मना किया है उससे रुकने की प्रैक्टिस है माह रमज़ान में। तो मामूलात में अपनी आँखों का तक़वा, हम अपनी आँखों को हराम से कैसे बचा सकते हैं। पेट का तक़वा यह है कि हम कहीं हराम का लुक़मा अपने पेट में तो नहीं डाल रहे। हाथ का तक़वा यह है कि हम उसके साथ किसी को साथ कोई जुल्म ज़्यादती तो नहीं हम कर रहे। पाँव का तक़वा यह है कि गुनाह की तरफ हम अपने कदम को उठा के तो नहीं लेके जा रहे। कान का तक़वा यह है कि हम गीबत, चुगली, बुहतान इस तरह की बातों में तो नहीं आ रहे। सबसे अहम बात यह है कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हमें इसके अंदर अल्लाह की तरफ रुजू करने का पैगाम दिया है। ख़ास करके सहरी के वक्त और सहरी से पहले का वक्त अल्लाह ताला की तरफ रुजू करने का है कि हम तौबा व इस्तिग़फ़ार करें, अल्लाह ताला की तरफ रुजू करें, अपने गुनाहों पर, अपनी ख़ताओं पर अल्लाह से माफ़ी मांगें। क्योंकि अल्लाह ताला आसमान दुनिया पर आ जाता है और कहता है कोई मुझसे बख्शिश का तलबगार कि मैं उसे बख्श दूं, है कोई रिस्क मांगने वाला मैं उसे रिस्क अता कर दूं, है कोई मेरी रहमत को पाने वाला मैं उस पर अपनी रहमत निछावर कर दूं। तो ये चंद वो मामूलात हैं अल्लाह की तरफ रुजू करने के, अल्लाह ताला से दुआ करने के। हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मन साम रमदान ईमानन व इहतिसाबन गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबिही, कि जिसने माह रमज़ान के रोज़े रखे और अपना मुहासबा किया, यानी सवाब की खातिर रोज़े रखे, अपने मुहासबे की खातिर कि मैं अल्लाह का बंदा और ग़ुलाम हूँ और मुझे अल्लाह के अहकामात के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारनी है। तो जब इंसान अपना एहतिसाब करता है तो अल्लाह ताला इंसान की ख़ताओं को माफ़ कर देता है। हुज़ूर का फरमान है अल मुहतकिरु मलऊन, ज़ख़ीरा अंदोज़ी करने वाला मलऊन है, उस पर हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने लानत फरमाई है। अनफॉर्चुनेटली हमारे ताजिर हज़रात का किरदार इस हवाले से मफाद परस्ती पर मबनी है, और उनके अंदर भी ज़रूरत इस चीज़ की है कि वो ख़ुद एहतिसाबी की तरफ आएँ, माह रमज़ान में चीज़ों को सस्ता करें। हुज़ूर अलैहिस्सलाम के बारे में आता है कि जब माह रमज़ान शुरू होता तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम काना अजवदुन्नास, बहुत ज़्यादा सखावत करने वाले हो जाते। हमें हुज़ूर अलैहिस्सलाम के उस रवैये को अपनाने की ज़रूरत है। चीज़ों को सस्ता करके बेचना चाहिए, कम मुनाफे पे बेचनी चाहिए, और लोगों का इस्तेहसाल नहीं करना चाहिए। इसी से ही हम एक ऐसा मुआशरा कायम करने में कामयाब हो जाएंगे जो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम चाहते हैं। तो ज़रूरत इस अम्र की है कि चीज़ों को अर्ज़ा कीमत पर फ़रोख्त किया जाए,
عام لوگوں کی اور غریب لوگوں کی ایکسیس کو آسان بنایا جائے۔ میں سمجھتا ہوں اس میں ایک اہم ذمہ داری ہماری حکومت کی بھی ہے۔ حکومت یہ کر سکتی ہے کہ وہ ایک چیک اینڈ بیلنس رکھے تاکہ عوام کو سستے بازار اور رمضان بازار کا جو نظام ہے اس کو اجاگر کرنے کی ضرورت ہے، اور اسسٹنٹ کمشنرز اور ڈپٹی کمشنر اور کمشنر جو علاقے کے ہیں وہ اگر چیک اینڈ بیلنس رکھیں، مانیٹر کریں چیزوں کو، تو میں سمجھتا ہوں ہم ذخیرہ اندوزی اور اس طرح ناجائز منافع کمانے والوں کو کافی حد تک روک سکتے ہیں۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی سخاوت بڑھ جاتی ماہ رمضان میں، کیونکہ ہر نیکی کا ثواب بڑھ جاتا ہے ماہ رمضان میں۔ جب انسان صدقہ و خیرات کرتا ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، تو بہت زیادہ اس کا اجر ملتا ہے، یعنی 10 گنا سے 700 گنا تک اجر ہے۔ تو ماہ رمضان کے اندر تو وہ اجر اور کہیں زیادہ بڑھ جاتا ہے، اور خاص کر روزے کے حوالے سے فرمایا کہ الصوم لی وانا اجزی بہ، کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا۔ تو جتنے خلوص کے ساتھ انسان اس ماہ رمضان میں خرچ کرے گا تو اللہ کی بارگاہ سے اس کے خلوص کے مطابق اسے اجر ملے گا۔ صدقہ و خیرات کرنا چاہیے، غریبوں کے کام آنا چاہیے ماہ رمضان میں۔ میں سمجھتا ہوں کہ آمد رمضان ہے تو اس حوالے سے یہ پہلو بھی دیکھنا چاہیے کہ ہم ماہ رمضان کے آنے سے پہلے اپنی تیاری کر رکھیں کہ ہم نے کتنا صدقہ خیرات کرنا ہے، کتنے لوگوں کی مدد کرنی ہے، کتنے اعزاء و اقارب ہیں ان کے لیے ہم نے عید کے تحائف خریدنے ہیں، کتنے بچوں کو ہم نے عید کے جوڑے دینے ہیں، اسی طرح اپنے رشتہ داروں کے لیے ہم کیا کیا تحائف ان کو دے سکتے ہیں۔ اور اس میں ایک یہ پہلو بھی دیکھنا چاہیے کہ ہم ان لوگوں کا انتخاب کریں جو واقعی ضرورت مند ہیں۔ یہ پہلو نہ دیکھیں کہ ہم اگر میں عید کے موقع پر یہ ان کو دوں گا تو اس کے بدلے میں ہمارے پاس ریٹرن کے طور پہ کیا آئے گا۔ نہیں، لوجہ اللہ، اللہ کی خاطر کیجئے اور ضرورت مندوں کو راشن لے کے دیجئے تاکہ وہ روزہ رکھ سکیں۔ جن کے پاس لباس نہیں، بے لباس کو لباس پہنائیے، کوئی بیوہ خاتون ہے تو اس کی مدد کریں، کوئی یتیم بچے ہیں تو ان کی مدد کریں۔ یہ ایک ایسا موقع ہے، قرآن مجید میں ایک زکوٰۃ کا حکم ہے، ساتھ صدقات کا حکم ہے۔ جہاں ہمیں زکوٰۃ ادا کرنی چاہیے وہاں صدقات۔ حضور علیہ السلام سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یسألونک ماذا ینفقون قل العفو، اے نبی پاک یہ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ اللہ کی راہ میں کیا خرچ کریں، تو اے نبی آپ ان سے فرما دیجئے جو تمہاری ضرورت سے زائد ہو وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ تو ایک ہے زکوٰۃ کا ادا کرنا اور ایک ہے صدقات کا عطا کرنا۔ صدقات یہ ہیں کہ جو ضرورت سے زیادہ ہے، ایک تو ہم نے اپنی ضرورتوں کو بہت زیادہ بڑھا لیا ہے۔ قرآن پاک کی تعلیم مسلمانوں کو، اہل ایمان کو کیا ہے کہ وہ ایثار کرتے ہیں، قربانی کرتے ہیں، انہیں اپنی ضرورت بھی ہو لیکن وہ اپنے بھائی کی ضرورت کو پورا کرتے ہیں۔ قرآن پاک میں ارشاد ہوتا ہے وَيُسِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، وہ اپنی جانوں پر ایثار کرتے ہیں حالانکہ وہ خود ضرورت مند ہوتے ہیں لیکن دوسروں کا خیال رکھتے ہیں۔ تو ہمارے پڑوس میں کوئی ضرورت مند ہے، ہمارے رشتہ داروں میں کوئی ضرورت مند ہے، ہماری اپنی فیملی میں کوئی ضرورت مند ہے، تو ان کو لباس کا مہیا کرنا، ان کی ضروریات زندگی کو پورا کرنا، یہ وہ عمل ہے جو ہمیں حضور علیہ السلام کی زندگی سے ملتا ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس بظاہر کچھ نہ بھی ہوتا تو آپ ادھار لے کر بھی ضرورت مندوں کی ضرورت کو پورا کرتے تھے۔ آج بھی ہم جتنا زیادہ صدقہ و خیرات کریں، اور میں سمجھتا ہوں کہ صدقہ خیرات اور انفاق صرف مال کا نہیں ہے، علم کا بھی ہے، آپ کے تجربے کا بھی ہے، اور آپ کو اللہ نے جو صلاحیت دی ہے اس سے لوگوں کو نفع پہنچانا، یہ اصل میں بنیادی طور پہ وہ ہر چیز پر آتا ہے کہ آپ مال ہے تو مال خرچ کریں، آپ کے پاس قابلیت، صلاحیت اور لیاقت ہے تو دوسروں تک اس کو پہنچائیں، آپ کسی اور کو اچھے طریقے سے گائیڈ کر سکتے ہیں تو یہ بھی صدقہ ہے۔ ان ساری چیزوں کو اپنانے سے میں سمجھتا ہوں کہ ماہ رمضان کو اچھے طریقے سے گزار سکتے ہیں۔ الفاظ آئے ہیں کہ شیاطین جکڑ دیے جاتے ہیں، لیکن وہ شخص یا وہ بندہ جو پورا سال 11 ماہ وہ شیطان کے ہی راستے پہ چلتا رہتا ہے تو اس کی وہ فطرت ثانیہ بن چکی ہوتی ہے، اور اس فطرت ثانیہ کے بننے کی وجہ سے ماہ رمضان میں بھی اس کو وساوس تنگ کرتے ہیں۔ تو یہ ایک موقع ہے، ایک ٹریننگ سیشن ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو روکنا ہے ان وساوس سے، اور آئیں تو اس کو کنٹرول کیسے کرنا ہے۔ رمضان ہے ہی اپنے آپ کو ضبط نفس کا نام ہے کہ آپ کا ایک چیز کو جی چاہ رہا ہے لیکن آپ نے نہیں کرنی کیونکہ اللہ کا حکم ہے۔ تو جب انسان
اس طرح اپنے وساوس کو کنٹرول کرنے کا ذریعہ وسوسہ آئے گا، وسوسے کو دور کرتے ہوئے آپ دوبارہ نیکی کا عزم کریں، اور اس نیکی کے عزم کو کنٹینیوٹی کے ساتھ آپ برقرار رکھیں۔ ایک وقت آئے گا کہ وہ وساوس آنا بند ہو جائیں گے، کیونکہ قرآن پاک میں ارشاد ہوتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کا اور شیطان کا مکالمہ ہوا تو شیطان کو جب اللہ تعالیٰ نے اپنی بارگاہ سے دور کر دیا تو شیطان نے کہا تھا لَأُغْوِيَنَّكَ أَجْمَعِينَ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ، کہ باری تعالیٰ میں تیرے سارے بندوں کو گمراہ کروں گا لیکن جو تیرے مخلص بندے ہوں گے ان کو گمراہ نہیں کر سکوں گا۔ حکومتی اقدامات اور جو یعنی ایکسپرٹس ہیں ان کی رائے کا احترام کرنا چاہیے، خاص کر کے جو زیادہ عمر کے لوگ ہیں وہ احتیاط کریں اور گھروں میں ہی نماز ادا کریں، اور باقی لوگ بھی اگر ایس او پیز پر عمل کرتے ہیں، جو سٹینڈرڈ آپریٹنگ پروسیجر ہے کہ اپنا مسلح لے کے جائیں، فاصلے پہ کھڑے ہوں، نماز فرض اور تراویح ادا کرنے کے بعد فوراً گھروں کو آ جائیں، یا گھروں میں ہی کوئی حافظ ہے یا چند صورتوں کے ساتھ اس کو کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ تو احتیاطی تدابیر اختیار کرنا عین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق ہے۔ اور دیکھیے انسانی جان کا بچنا یہ تراویح جو ہے یہ نوافل عبادات میں آتی ہے، اور نوافل کو آپ گھر میں بھی ادا کر سکتے ہیں، تو فرض نماز بے شک آپ باجماعت ادا کر لیں، اور تراویح کا گھروں میں اہتمام کرنے میں بھی کوئی مذائقہ نہیں ہے، آپ کو ثواب مل جائے گا۔ اور سب سے اہم بات ہوتی ہے کہ آپ کی نیت کیا ہے، اور حدیث میں آتا ہے نیت المؤمن خیر من عملہ، آپ کی نیت باجماعت نماز کی تھی اور آپ احتیاطی تدابیر کے طور پہ اپنے گھر میں ادا کر رہے ہیں نماز، تو انشاءاللہ اللہ کی بارگاہ سے امید ہے کہ ثواب پورا ملے گا، اور احتیاطی طور پہ آپ اپنے آپ کو بھی محفوظ بنائیں گے، اور معاشرے کے دوسرے افراد جو ہیں اگر آپ بیمار ہیں تو آپ سے وہ محفوظ رہیں گے۔ تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ نوجوان جو ہیں وہ ماسک کا استعمال کریں اور سینیٹائزرز کا استعمال کریں، ایک دوسرے کے ساتھ ہاتھ ملانے سے پرہیز کریں، اور فرض نماز ادا کرنے کے بعد تراویح کا گھر میں اہتمام کریں، تو میرے خیال میں یہ زیادہ بہتر ہوگا۔ رزق بڑھنے سے مراد یہ ہے کہ اس میں برکت رکھ دی جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ اس بندے کا حساب نہیں لیتا۔ مطلب یہ ہے کہ قرآن پاک کی تعلیم ہے کلو وشربو ولا تسرفو، کھاؤ پیو مگر اسراف نہ کرو۔ اگر کچھ زیادہ بھی کر لیتا ہے تو اس کے اوپر اللہ تعالیٰ انسان کا احتساب نہیں کرتا۔ اور رزق میں برکت اس طرح آتی ہے کہ تھوڑے بندے کا کھانا زیادہ کے لیے اللہ تعالیٰ اس میں برکت رکھ دیتا ہے۔ آپ صدقہ تھوڑا کرتے ہیں فائدہ زیادہ ہوتا ہے، آپ نیکی تھوڑی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اجر زیادہ دیتا ہے۔ تو یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو اس میں برکت بڑھا دیتی ہے اور وہ زیادتی کا باعث بنتا ہے۔ عمل تھوڑا کرتے ہیں اجر زیادہ ہے، یہ 700 گنا تک اجر کا بڑھ جانا یہ اس ذیل میں آتا ہے۔ ان چیزوں کے رکھنے سے انسان برکتیں حاصل کرتا ہے، نیکی کا اجر بڑھ جاتا ہے، انسان اللہ سے دعا کرتا ہے تو اللہ کی رحمت اسے اپنی آغوش میں لے لیتی ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ انسان اللہ کی طرف ایک قدم اٹھاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی طرف 10 قدم بڑھاتا ہے۔ انسان چل کے جاتا ہے اللہ کی رحمت کی طرف تو اللہ کی رحمت دوڑ کر اسے اپنی آغوش میں لے لیتی ہے۔ تو یہ ہے اس میں اضافے کا معنی کہ رزق جو ہے وہ سسٹیننس سے بھی ہے، کہ ایک تو وہ رزق ہے کہ جو ہم کھاتے پیتے ہیں اس میں برکت آ جاتی ہے۔ دیکھیے کہ کئی لوگ جو ہیں جنہیں پھل کھانا نصیب نہیں ہوتا، لیکن ماہ رمضان کی برکت سے اللہ تعالیٰ ان کی روزی میں بھی برکت دیتا ہے کہ ہر افطار کے وقت ان کے گھر میں پھل ان کو نصیب ہوتا ہے۔ جنہیں گوشت کھانا نصیب نہیں ہوتا اللہ تعالیٰ برکت دیتا ہے، ان کی روزی میں اضافہ کر دیتا ہے۔ کچھ صدقہ خیرات کرنے والے، کچھ پڑوس میں کچھ رشتہ دار وہ بھی اس میں تعاون کرتے ہیں تو ان کو اچھی خوراک مل جاتی ہے۔ تو یہ رزق کی وہ مختلف صورتیں ہیں۔ اور پھر دیکھیے کہ انسان کھاتا کم ہے لیکن اس کا اللہ تعالیٰ اس کی صحت پہ اثرات بڑے اچھے مرتب کر دیتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یہ ڈسپلن کا مہینہ ہے، نظم و ضبط ایک بنیادی چیز ہے جو شریعت اور اسلام ہمیں سکھاتا ہے۔ ماہ رمضان کا آپ روزے کا ایک وقت مقرر ہے کہ آپ سحری کرتے ہیں اور سحری کا ایک وقت مقرر ہے، اس کے بعد آپ کھانے کو جاری نہیں رکھ سکتے۔ اس کے افطار کا ایک وقت ہے، نمازوں کا ایک شیڈیول ہے کہ فجر کا وقت کیا ہے، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، ان اوقات کی پابندی انسان کو سکھاتا ہے۔ اور پھر یہ ہے کہ آپ ملٹی ٹاسکنگ کر رہے ہوتے ہیں ماہ رمضان میں،
آپ عبادت بھی کر رہے ہیں، آپ ڈیلی روٹین کے معاملات کو بھی دیکھ رہے ہیں، تو ماہ رمضان ہمیں ملٹی ٹاسکنگ بھی سکھاتا ہے کہ انسان لکیر کا فقیر ہو کر نہ رہ جائے، بلکہ وہ اپنی پرسنالٹی کے اندر ایک ورائٹی لے کر آئے اور چیزوں کے اندر نظم و ضبط لانا سیکھے کہ کچھ وقت عبادت کے لیے ہے، کچھ وقت آرام کے لیے ہے، کچھ وقت مطالعہ کے لیے ہے، کچھ خدمت خلق کے لیے ہے۔ خدمت خلق کب کرنی ہے، عبادت کب کرنی ہے، اپنے رشتہ داروں کا، بچوں کا خیال کب رکھنا ہے، حقوق اللہ، حقوق العباد کے اندر ایک کیسے اس کے اندر نظم رکھنا ہے، یہ ساری چیزیں ماہ رمضان ہمیں سکھاتا ہے۔ اور بچے جب ان چیزوں کو دیکھتے ہیں، دیکھیے بچے ایک بلینک پیپر ہوتے ہیں، وہ فالو کرتے ہیں اپنے ماں باپ کو، تو ہماری عادات اگر اچھی ہوں گی اور ہماری ہر چیز کے اندر ایک شائستگی اور صفائی نظر آئے گی، ہمارے اندر خود ٹالرنس ہوگی، ہمارے اندر خود عبادت کے لیے، ہم بچوں کو تو قرآن پاک پڑھنے کی تعلیم دیں لیکن خود نہ پڑھیں، اسی طرح نماز کا بچوں کو حکم دیں، خود نہ کریں، اور ٹی وی دیکھنے میں وقت ضائع کر دیں، تو میں سمجھتا ہوں ماہ رمضان ایک ذریعہ ہے اللہ کے قریب ہونے کا، ایک ذریعہ ہے پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کا، ایک ذریعہ ہے بچوں کی تعلیم و تربیت میں ایک اہم کردار ادا کرنے کا۔ تو ان ساری چیزوں کو ہم اگر پیش نظر رکھیں اور اللہ کی طرف رجوع کریں، اور اللہ کی طرف رجوع کرنے کے ساتھ ذکر الہی میں اپنے آپ کو مشغول رکھیں، تو اس سے ہمیں دلوں کا اطمینان بھی نصیب ہوگا اور اس ذکر کی برکت سے ہماری زندگی کے اندر انقلاب بھی آئے گا۔ ناظرین، ڈاکٹر صاحب نے بڑی خوبصورت بات کی کہ رمضان المبارک وہ مہینہ ہے جس میں انسان اپنی زندگی کے اندر عملی طور پر نظم و ضبط لا سکتا ہے۔ امید ہے آپ کو پروگرام پسند آیا ہوگا۔ یہ ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں، ہمیں اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔